मसीह यीशु के कादर पाक और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्टार। और आज क्योंकि स्पेशल डे है, स्पेशल दिन है, माओं का आलमी दिन इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो मैं तमाम मदर्स को हैप्पी मदर्स डे कहना चाहती हूँ। आज का दिन खूबसूरत दिन है और माएँ जो कि खुदा की मोहब्बत की अक्कासी करती हैं इस ज़मीन पर हमारे लिए, क्योंकि जैसे खुदा का दिल है मोहब्बत से भरा हुआ, वैसे ही माँ का दिल भी ऐसा ही होता है कि मोहब्बत से वो भरा होता है। और माँ जो है ये एक खूबसूरत तोहफ़ा है खुदा की तरफ से जो ज़मीन पर हमें दिया गया हुआ है। और माँ जैसा कोई नेमल बदल नहीं है, माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता। माँ हर एक की जगह ले सकती है मगर माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खुदा की मोहब्बत जो है वो माँ की मोहब्बत से भी बढ़कर है, जिसने हम सब से मोहब्बत की। उसने सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं, पूरी दुनिया के साथ मोहब्बत रखी। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। मैं खुदा के कलाम मुकद्दस में से पढ़ रही थी यसाया 66 बाब और उसकी 13वीं आयत में कि जिस तरह माँ अपने बेटे को दिलासा देती है वैसे ही मैं तुझे दिलासा दूंगा, क्योंकि खुदा हमसे मोहब्बत रखता है। और इसी तरह यसाया 49 बाब में भी लिखा हुआ है कि उसने हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। खुदावंद अपने बारे में ये बात कहते हैं कि क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए जिसको उसने अपने रहम से पैदा किया है, जिसने उसे जन्म दिया है। ये यसाया 49वें बाब की 15वीं और 16वीं आयत मुकद्दसा लिखा हुआ है कि क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए। हाँ, शायद ये भूल जाए पर मैं तुझको ना भूलूंगा, क्योंकि मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ आज के अच्छे खूबसूरत दिन के लिए जिसको हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं माओं को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि आपकी अनथक मेहनत के सबब से आज कौमें और उम्मतों में जितने हमारे कामयाब बच्चे हैं, ख़ानदान हैं, घराने हैं, वो आप ही के सबब से हैं। आज हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी बहन पास्टर एग्नेस वहीद हमारे साथ शामिल हैं। आज हम दोनों बहनें, ये मेरी छोटी बहन भी है, हम मिलकर आज इस दिन में हम आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे, खुदा के कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि सिस्टर एग्नेस आप भी अपना तारुफ करवाएं हमारे ऑडियंस को जो हमें देख रहे हैं और मॉर्निंग स्टार को पसंद करते हैं। यकीनन ये प्रोग्राम भी जो स्पेशल माओं के लिए है, ये आपकी ऑनर के लिए ये हमने स्पेशल आपके लिए रिकॉर्ड किया है। तो आप इसको खुद भी देखें और दूसरों को भी आप इसको शेयर कीजिएगा। मैं अपनी बहन को बोलूँगी, ये मेरी छोटी बहन है, तो ये मैं चाहती कि खुद अपना तारुफ करवाएं। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। और आज जो कि माओं का आलमी दिन है, मैं तमाम माओं को जितनी मेरी आवाज़ को सुन रही हैं, मुझे देख रही हैं, आपको बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको सल्यूट पेश करती हूँ कि जो है वो खुदा ने आपको माँ होने का हक़ इस दुनिया में दिया है और आप अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। तो खुदावंद आज के दिन उन तमाम माओं को बरकत दे। और मैं इस मौका पर उन तमाम बेटियों को जो बे औलाद हैं, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ खुदा उनको भी माँ बनाए ताकि नेक्स्ट ईयर वो भी मदर डे को पूरे तौर पर सेलिब्रेट कर सकें। God bless you. बिल्कुल, खुदा का शुक्र हो। थैंक यू सिस्टर, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जो हमारी मुस्तकबिल की माएँ भी हैं वो इस दिन को सेलिब्रेट करें। और मेरी दुआ है वो बहनें जिनके बच्चे नहीं हैं, खुदा उनको भी औलाद जैसी नेमत देकर Yes. ब्लेस करे। तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ दुआ से करेंगे और मैं चाहती हूँ खुदा की बंदी दुआ में हमारी रहनुमाई करे। सिस्टर एग्नेस दुआ में रहनुमाई करेंगी। प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बड़े फजल के लिए, तेरी खूबसूरत मोहब्बत के लिए। आज जब पूरी दुनिया में माओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है, हम दुआ करते हैं तमाम माओं के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र हो। और हम दुआ करते हैं यीशु के नाम में तमाम माओं को ज़िंदगी सलामती बख्श दे और तौफीक अता कर तेरे कलाम की रोशनी में अपने बच्चों की तरबियत कर सके। बच्चों के लिए दुआ करती हूँ कि वो अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहें और सारा जलाल तेरे पाक नाम को मिले। इस मॉर्निंग स्टार को जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दुआ है तेरी पाक हज़ूरी में यीशु के नाम में इस प्रोग्राम के वसीला से तमाम सुनने वालों को खुदावंद तू बरकत देना। और आज बहुत सारी माएँ खुदावंद शुक्रगुजारी से भर जाए और खुदावंद अपने आप को आज के प्रोग्राम के वसीला से खुदावंद तैयार कर सकें और जो कमियां हैं उन पर गालिब आ सके।
اور آج بہت سارے بچوں کو توفیق دینا کہ وہ کلام کی سچائیوں میں سمجھ سکیں کہ ہمیں اپنی ماں کی کس طرح عزت کرنی ہے. اور اے خداوند سارا جلال تیرے پاک نام کو ملے. سارے ماحول پر تیری برکت چاہتے ہیں, ہم سب برکت پائیں یسوع کے نام میں. آمین آمین. آئے میرے عزیزو, ابھی ہم خداوند کے کلام پر غور کریں گے اور خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کہ خدا کا کلام ماؤں کے بارے میں کیا فرماتا ہے. اور سسٹر ایگنس, ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں بہت ساری ماؤں کا ذکر ہے جنہوں نے خوبصورت رول ادا کیا ہے اپنے بچوں کی زندگیوں میں. اور پہلے ہم اگر پیدائش میں دیکھیں تو وہاں پاری جو پہلی ماں ہیں ماں ہوا وہ ہیں. اور پھر اگر ہم نیو عہد نامہ میں جائیں, نئے ٹیسٹمنٹ میں جائیں, تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جو ایک عظیم ماں ہے یسوع مسیح کی ماں مریم جو ہیں, ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں. دونوں کے اگر ہم دیکھیں تو دونوں کے کردار جو ہیں ہم سب کے لیے لیسنیبل ہیں, ہمارے لیے سیکھنے کے لیے ہیں. ہمارا جو مرکزی حوالہ ہے وہ ہے یسایہ 32واں باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت مقدسہ پر ہم غور کریں گے. خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے, خدا کے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے, اے عورتوں تم جو آرام میں ہو اٹھو, میری آواز سنو, اے بے پرواہ بیٹیوں میری باتوں پر کان لگاؤ. اے بے پرواہ عورتوں, سال سے کچھ زیادہ عرصہ میں تم بے آرام ہو جاؤ گی, کیونکہ انگور کی فصل جاتی رہے گی, پھل جمع کرنے کی نوبت نہ آئے گی. یہ یہاں پہ سسٹر بہت ایک خوبصورت یہ حوالہ ہے جس میں ماؤں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور ماؤں کو بیدار ہونے کے بارے میں کہا گیا ہے. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ سسٹر, آج بہت ساری ماؤں کے جو ہیں وہ ٹیلی فون اور بہت سی دعائیہ درخواستیں آتی ہیں جس میں وہ اپنے بچوں کے لیے درخواست کرتی ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جائے. وہ خدا سے دور ہے, بیرا روی کا شکار ہیں, نشہ کرتے ہیں, بد اخلاقی, بدتمیزی, بیرا روی اور بہت سارے مسائل میں جو ہیں وہ جکڑے ہوئے ہیں. آپ ان کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے, ہم بطور خادم ہوتے ہوئے ہم لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں, شفاعت کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ جو ہے وہ آج بہت ساری ماؤں کو متحرک ہونے کی ضرورت ہے کہ ماں کی دعا جو ہے اس میں بہت اثر پایا جاتا ہے. ماں کی دعا جو ہے وہ عرش معلیٰ کو بھی ہلا دیتی ہے. ماں کی دعا جو ہے وہ بہت سارے بند دروازے جو ہے وہ کھول دیتی ہے. ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ بیان کیا گیا ہے, تم جو آرام میں ہو اٹھو اور میری آواز سنو, اے بے پرواہ بیٹیوں میری باتوں پر کان لگاؤ. بالکل. آج بجائے یہ کہ ہم خادم ہوتے ہوئے ہر ایک کے لیے اس پیشن کے ساتھ دعا نہیں کر سکتے جو ایک ماں اپنے بچوں کے لیے کر سکتی ہے. ایسے ہی ہے. اور آج ماؤں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ آگے بیان کیا گیا, اے بے پرواہ عورتوں سال سے کچھ زیادہ عرصے میں تم بے آرام ہو جاؤ گی. یعنی آج وقت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کریں. جب یہ بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تب ہم بجائے آج رونے کے کل ہمیں زیادہ رونا پڑے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ بے آرام ہو جاؤ گی کیونکہ انگور کی فصل جاتی رہے گی اور پھل جمع کرنے کی نوبت نہیں آئے گی. بالکل. اس سے پہلے کہ وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے, ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں, آج ضرورت ہے گھٹنوں کے بال مائیں ہو جائیں اور اپنے بچوں کے لیے خدا کے حضور دعا کریں. کیونکہ پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قضات کی کتاب میں جو قاضیوں کی کتاب ہے اس میں ہم ایک عورت کے بارے میں دیکھتے ہیں اور وہاں پر بیان کیا گیا ہے. یہ قضات کی کتاب اس کے 5ویں باب کی 7ویں آیت ہے. اسرائیل میں حاکم معکوف رہے, وہ معکوف رہے جب تک کہ میں دبورا برپا نہ ہوئی, جب تک کہ میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ اٹھی. ہم یہاں دیکھتے ہیں آج جو سچویشن ہماری دنیا میں بیرا روی کی, بد اخلاقی کی جو چل رہی ہے اس میں آج ماؤں کو اٹھنے کی ضرورت ہے. آج ماؤں کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے جیسے دبورا اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے کھڑی ہو گئی. اب یہاں دیکھتے ہیں لکھا ہے حاکم معکوف ہو گئے.
اور دبورا اگر ہم اس کتاب میں پڑھے تو یہاں دبورا کے بچوں کا ذکر نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ دبورا کے بچے نہیں تھے, پر اس کے اندر ماں ہونے کا جو جذبہ تھا, احساس جو تھا وہ موجود تھا, کیونکہ ماں جو ہے وہ ہر حالات سے لڑ جاتی ہے. ماں جو ہے وہ قربانی کا نام ہے. ماں جو ہے وہ تمام سچویشنز میں اپنے بچوں کے لیے کھڑی ہو سکتی ہے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل اپنی قوم کے لیے کھڑی ہوئی ہے, اور لکھا ہے کہ جب تک میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہیں اٹھی. تو ماں ہونا جو ہے یہ ایک احساس ہے, اور جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اگر ہم پیدائش کی کتاب پڑھیں تو پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی. اور جو جنبش لفظ ہے وہ ایسے جیسے ایک مدر برڈ جو ہے وہ اپنے پروں کے نیچے اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہے, خدا کا روح اسی طرح چھپا لیتا ہے. اور آج ہمارے اندر مدر برڈ کی طرح ہم اپنے بچوں کو تمام خطرات سے بچا سکتی ہیں, اور جو تاریکیوں میں ہے, گناہ میں ہے, بد اخلاقیوں میں ہے, لیکن ہم اپنے اندر ماں ہونے کا جذبہ جو ہے وہ اپنے اندر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. بالکل. اور اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی جب ان کا آخری سفر تھا, جب وہ صلیب کو اٹھائے ہوئے جا رہے تھے, تو خداوند یسوع مسیح کی ماں اور بہت ساری اور عورتیں بھی تھیں جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں. وہ اس کے زخموں کو صاف کر رہی تھی. تو یسوع مسیح نے وہاں پہ کہا تھا کہ میرے لیے مت رو, اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رو. یہ خداوند یسوع مسیح عورتوں کو خبردار کر رہے ہیں, وہاں پہ ماؤں کو خبردار کر رہے ہیں کہ ہمیں جاگنے کی اور بیدار ہونے کی ضرورت ہے. تو اس لیے میری تو یہ دعا ہے کہ ہر بیٹی, ہر ماں جو ہے وہ ایک مثالی گھرانہ قائم کریں, کیونکہ یہ ماں کے اختیار میں ہے. ماں سب کچھ کر سکتی ہے, اور زیادہ اٹیچمنٹ بھی بچوں کی زیادہ ماں کے ساتھ ہوتی ہے. تو ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم پاک کلام میں سے دیکھیں تو یسوع مسیح کو جب ایک عورت نے دیکھا تو وہ بے اختیار چلا اٹھی. اس نے یسوع کی تعریف نہیں کی, اس نے تعریف کی کہ مبارک ہے وہ ماں جس کے رحم میں تو رہا ہے. آج مبارک مائیں کھڑی ہو سکتی ہیں, اور وہ مبارک مائیں جو ہیں وہ بچوں کی زندگی میں بھی نظر آئیں گی, کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے جیسی ماں ویسی بیٹی. بالکل. ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام مقدس میں کہ وہاں پہ یسوع مسیح کی ماں جو ہیں انہوں نے اپنے بیٹی کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کی. اور خدا کے کلام میں باقاعدہ یہاں پہ لکھا گیا ہوا ہے, خدا کے کلام اگر ہم دیکھیں یسوع مسیح کی تربیت کی, اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے خدا کے کلام مقدس میں, اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اور خدا دونوں کی نظر میں وہ مقبولیت میں وہ ترقی کرتا گیا. تو آج ہم میں سے ہر ماں کو اپنے بچوں کے لیے جاگنے اور بیدار ہونے کی ضرورت ہے. تو جب آپ بیدار ہو جائیں گی تو یقیناً ہمارے بچے ترقی کریں گے, انسان کی نظر میں اور خدا کی نظر میں وہ مقبول ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ سٹار, اور ابھی کیونکہ باتیں تو ہم بہت کر سکتے ہیں, ماں کا لفظ ہی بہت میٹھا ہے, تو کیونکہ ابھی ٹائم بریک کا ہوا چاہتا ہے, تو ابھی ہم دوبارہ ملتے ہیں بریک کے بعد. ابھی ہم خدا کی حمد و ثنا کریں گے, تعریف کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. مارننگ سٹار میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت سارے ناظرین جو ابھی ہمارے ساتھ تبھی جڑے ہیں, ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں, آپ سب کو میری طرف سے اور ہماری پیاری بہن ایگنس کی طرف سے ماؤں کا عالمی دن بہت بہت مبارک ہو. اور ہم خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھ رہے تھے, اور جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خداوند یسوع مسیح کی ماں کے متعلق کہ انہوں نے اس کی تربیت جو ہے خدا کے کلام کے مطابق کی, اور وہ انسان اور خدا دونوں کی نظر میں وہ مقبول ہوتا چلا گیا. تو ابھی کیونکہ ہم اپنے مین حوالہ کی طرف آتے ہیں, جیسے خدا کے کلام مقدس میں ہم نے یسایہ کی کتاب میں پڑھا کہ سنو اے بے پرواہ بیٹیوں. پہلے 9ویں آیت میں لکھا ہے اے عورتوں تم جو آرام میں ہو اٹھو, اور پھر آگے لکھا ہے میری آواز سنو اے بے پرواہ بیٹیوں. تو ابھی ہم سیکھتے ہیں سسٹر ایگنس, جیسے خدا کے کلام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ سنو خدا کے کلام پر. اس کا واضح مقصد یہ ہے کہ خدا کے کلام کی طرف دھیان لگاؤ, توجہ دو. تو آپ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ اصل میں یہاں پہ خداوند کا بندہ یسایہ جو ہے وہ
عورتوں کو, وومنس کو, ماؤں کو بیدار کر رہا ہے, رائز اپ, اٹھو, بیدار ہو. کیونکہ آج جس سچویشن میں ہماری جو ہے بچے جو ہیں وہ گزر رہے ہیں, اور ملٹی میڈیا اور دیگر طرح کی جو ہے وہ سہولتیں موجود ہے, ایسے میں جو ہے وہ بچوں کا مسیح میں قائم رہنا بہت مشکل ہے. لیکن اس کے لیے جو ہے وہ ماؤں کو بہت زیادہ اپنا کردار ادا کرنا ہے, کیونکہ اگر ماں دعا کرنے والی ہوگی, ماں خدا کو پیار کرنے والی, ماں خدا کی آواز سننے والی ہوگی, تو وہ اپنے بچے کی بہتر تربیت جو ہے وہ کر سکتی ہے. بالکل. اگر ہم دیکھیں تو تاریخ میں ایک جو ہے وہ شخص گزرا ہے جس کا نام اگسٹین تھا. اس کی ماں کا نام مونیکا تھا. اگسٹین جو تھا وہ بڑا ہائیلی ایجوکیٹڈ جو تھا وہ شخص تھا, اور یہ بد اخلاقیوں میں اور گناہ میں اور شہوت پرستی میں, زناکاریوں میں ایسا گرا کہ بغیر شادی کے اس کے بچہ پیدا ہوا, اور اس کی ماں اس کے لیے بڑا روتی تھی, بہت زیادہ پریشان تھی کہ اور وہ چاہتی تھی کہ میرا بچہ جو ہے وہ خدا کے پاس آئے, میرا بچہ خدا سے پیار کرے اور اس کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو. وہ اس کے لیے اکثر اوقات جو ہے وہ دعا کرتی تھی, گھٹنوں کے بال آنسوؤں کے ساتھ شفاعت کرتی تھی, دعا کرتی تھی, اور جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے خدا کے حضور روتی, آنسو بہاتی تھی. آج بھی ضرورت ہے کہ ہم مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے خدا کے حضور میں ایسے ہی ہم آنسو بہائیں, ہم روئیں, اور بلا ناگا ہم چند دن دعا نہ کریں. ہم یہ نہیں کہ ہم نے 1-2 دن دعا کی, چند ہفتے دعا کی, ہم گیو اپ کر جائیں, ہم چھوڑ دیں, بلکہ ہم اسے تسلسل کے ساتھ ہم نے جب تک ہمارے بچوں کی زندگی میں تبدیلی آ نہیں جاتی تب تک ہم نے ان کے لیے دعا کرتے رہنا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں جس طرح ہم گلی محلوں میں بچوں کو جو ہے وہ دیگر طرح کا نشہ کرتے ہوئے, اور جو ہے وہ اتنی وہ اقسام نشے کی آ چکی ہیں کہ ہمارے بچے, پہلے تھا کہ جو شاید ان پڑھ بچہ تھا وہ نشہ کرتا ہے, اب بچیاں اور یونیورسٹی اور کالجز کے جو بچے ہیں وہ فیشن کے طور پر اس کو نشہ جو ہے وہ لے رہے ہیں. بد اخلاقی کو, آج لیونگ ریلیشن کو رونگ نہیں سمجھا جا رہا, لیکن آج ہمیں خدا کے حضور یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے جس طرح اگسٹین کی ماں مونیکا اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی رہی, آج ایسے ہی دعا کرنے کی ضرورت ہے. تو میں بات کر رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ اپنے بچے کے لیے پریشان تھی, وہ دعا کرتی تھی اپنے بیٹے کے لیے, آنسو بہاتی تھی, گھٹنوں کے بال خدا کے حضور جھکتی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ دوسرے ملک میں ایک یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے گیا, تو اس سے پہلے کہ بیٹا جاتا, ماں پہلے وہاں پہ چلی گئی تاکہ میرا بچہ جو ہے وہ وہاں پر اور زیادہ اکیلا رہنے کی وجہ سے بد اخلاقیوں کا, گراوٹ کا, تاریکی کا شکار نہ ہو جائے. وہ اس سے پہلے پہنچتی ہے, اور وہ دونوں ماں بیٹے وہاں پہ رہتے ہیں. اور وہاں ایک خدا کا خادم تھا, امروز, بشپ امروز, اور وہ اس کو کہتی ہے کہ آپ جو کلام سناتے ہیں وہ میرے بچے کو سنایا کرے, آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ میرا بیٹا جو ہے اس کی زندگی بدل جائے. اور ایک دن جو ہے وہ اپنے کمرے میں گھٹنوں کے بال آنسوؤں کے ساتھ خدا کے حضور رو رہی تھی, گریہ زاری کر رہی تھی, خداوند میرے بیٹے کے جیون کو بدل دے, اس کی راہیں بدل دے, اس کا دل بدل دے, اس کی عادات کو بدل دے. وہ رو رو کے خدا کے حضور دعا کر رہی تھی, اور وہ بشپ امروز اس کے گھر میں آیا, اور اس نے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا, وہ باہر کھڑا رہا. اور جب اس نے دعا ختم کی, اس نے کہا جس کی ماں ایسے دعا کرنے والی, اس کا بیٹا کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا. جس کی ماں ایسے آنسوؤں کے ساتھ شفاعت کرنے والی ہے, وہ بیٹا کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا, اور وہ ضرور بدلے گا, آپ کی دعائیں ضرور رنگ لائے گی. اور ایسا ہوا کہ جو اگسٹین تھا وہ اس جگہ جو ہے وہ ایک پارک میں پھرنے کے لیے گیا, تو ایک شخص جو تھا وہ وہاں پہ رومیو جو ہے وہ 13واں باب پڑھ رہا تھا. میں چاہتی ہوں کہ ہم وہ حوالہ پڑھ لیں. جی یہاں پہ لکھا ہوا ہے, اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو, اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو, کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے. رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے, پس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں. جیسے دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں, نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے, نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے, اور نہ جھگڑے اور حسد سے, بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو
اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ جب یہ حوالہ وہ شخص پڑھ رہا تھا جو ایک پارک میں بیٹھا ہوا تھا، وہ شخص اٹھ کر چلا گیا اور جو ہے وہ اگوسٹین کی جو ہے وہ نظر اس حصے پر پڑی۔ اس نے جب اس حصے کو دیکھا اور اس کی زندگی میں خدا کے کلام نے اس کو تبدیل کیا اور ماں کی دعائیں رنگ لے آئی، اور وہ شخص جب اس حوالے کو پڑھ رہا تھا اس نے رونا شروع کیا، اس نے گھٹنے ٹیک لیے، خدا کے حضور وہ معافی مانگنے لگا اور خدا کے حضور وہ درخواست کرنے لگا کہ اے خداوند مجھے معاف کر، مجھے میری زندگی کو تو بدل دے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگسٹین کا اگر ہم تاریخ میں دیکھیں ایک بڑا کردار مسیحیت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دعا کرنے والی آنسوؤں کے ساتھ شفاعت کرنے والی ماں ہے تو وہ اپنے بچے کو جہنم سے بچا سکتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور خدا کے کلام مقدس میں نیو عہد نامہ میں عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ ماؤں کے بارے میں، وہاں پہ وہ عظیم مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کی زندگیوں میں اہم رول ادا کیا، ان کے بارے میں ان کو مبارک کہا گیا ہے کہ ایمان ہی کے موسیس کے بارے میں، موسیٰ کے بارے میں، فرعون کی جو بیٹی تھی اس کا بیٹا کہلانے سے اس نے انکار کر دیا تھا کیونکہ کلام اس کے اندر موجود تھا۔ کیونکہ ہم اگر آپ پرانے عہد نامہ میں جائیں تو وہاں پہ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے بیٹے کی راہ چلتے اٹھتے بیٹھتے اندر آتے جاتے آپ سوتے جاگتے اس کی تربیت کر، کلام کے مطابق۔ تو یہی تربیت آج ہم میں سے ہر ایک عورت کو اپنے بچوں کی کرنی چاہیے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی کبھی ایمان سے نہ پھریں۔ ابھی ہم سسٹر ایگنس ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، اور ان کی اگر ہم روش پر غور کریں، ان کی تربیت پر غور کریں تو وہ دیکھیں صرف کلام نہ ہونے کے سبب سے وہ غیر اقوام میں اپنی شادیوں کو وہ کرنا پسند کرتے ہیں، غیر قوموں میں شادیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ خدا کا کلام اگر وہ سیکھیں گے تو وہ کبھی بھی غیر اقوام کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جیسے اگر ایک ماں کلام پڑھنے والی، دعا کرنے والی اور خدا کے ساتھ پیار کرنے والی، خدا کی آواز سننے والی، وہ ماں ہی اپنے بچے کو جو ہے وہ سکھا سکتی ہے جس کی خود کی واقفیت خدا سے ہوگی۔ تو کیونکہ بچے خدا ہمیں دیتا ہے، بچوں کو خدا ہم نے دینا ہے۔ بالکل، اور دیکھیں کہ میں خداوند یسوع مسیح کی ماں پر میں جب غور کرتی ہوں تو مجھے جو اس کے بارے میں جو مجھے سب سے اچھی بات لگتی ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے جب مریم کا جو وہ گیت اس نے گایا تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہر زمانہ کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ جی، اگر ہم پاک کلام میں پرانے عہد نامہ میں ایک اور کردار دیکھیں حنا کا، تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ حنا جو ہے اس نے اپنے بیٹے سیموئل کی ایسی تربیت کی، اور اس کے بارے میں لکھا ہے اس نے خدا کی کسی بات کو مٹی میں ملنے نہ دیا۔ ہاں بالکل، ایسی تربیت اس نے اس کی کہ اس نے خدا کی کسی بات کو مٹی میں ملنے نہ دیا۔ آج ہمیں بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ ہمارے بچے صرف ہماری نہیں، خدا کی بھی کسی بات کو، خدا کے کلام کی کسی بات کو مٹی میں ملنے نہ دیں۔ یہ ضرور ہے کہ آج اگر ہمارے بچے نشہ کرتے ہیں، تاریکیوں کا، پستیوں کا شکار ہے، بد اخلاقیوں کا، شہوت پرستی، زناکاری اور کسی قسم کا نشے کا شکار ہیں، آج ہمیں ضرورت ہے اٹھنے کی، آج ضرورت ہے ہمیں بیدار ہونے، اس سے پہلے کہ وقت ہمارے ہاتھ سے، ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں اور اتنے دور نکل جائیں کہ ان کو واپس لانا مشکل ہو جائے۔ آج ضرورت ہے، اگر ہمارے بچے چھوٹے ہیں ابھی سے دعا کرنا شروع کریں، ابھی سے خدا کے حضور ان کے لیے شفاعت کرنا شروع کریں اور خدا کے حضور آنسوؤں کے ساتھ دعا کریں۔ میں ایمان رکھتی ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو جہنم سے بچا سکتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ یاد رکھیں، میں تمام بہنوں کو یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری کان چھانٹ بھی کرتا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں سکھاتا بھی ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام پر غور کریں اور خدا کی محبت پر غور کریں تو جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا کہ اس نے ہماری صورت کو اپنی ہتھیلی میں کھود رکھا ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہمارا خیال رکھتا ہے، اور اسے ہماری فکر ہے، اور اسی لیے اس نے اپنے بیٹے کو اس زمین پر بھیجا تاکہ اس کے مار کھانے سے اور اس کے خون بہانے سے ہم نجات پائیں۔ یہ پیغام دیکھیں، یہ کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہے، نجات کا پیغام جو ہے یہ ہر فرد کے لیے، ہر نوجوان بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے ہے نجات کا پیغام۔ اور اگر ہم اپنے بچوں کو آج سکھائیں گے تو یقیناً وہ اس جہنم کا ایندھن نہیں بنیں گے جس کے لیے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ وہاں پہ رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ تو اگر آج کی ماں بیدار ہو جائے تو
میں ایمان رکھتی ہوں کہ کبھی کوئی بچہ جو ہے وہ غلط راہ کی طرف نہیں جائے گا. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پاک کلام میں ملتا ہے کہ جیسے ہم دبورہ کے بارے میں ہم سیکھتے کہ دبورہ جب تک میں ماں ہونے کے لیے نہیں اٹھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح ایک ماں ہونے کے ناطے صرف وہ اپنی قوم کے لیے نہیں. آج بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں نہیں جی میں تو عورت ہوں، میں تو نہیں کچھ کر سکتی. ایسے ہی ہے. میں کہتی ہوں کہ عورت سب کچھ کر سکتی، کیونکہ بالکل. یہودی کہاوت ہے Definitely. جہاں خدا نہیں جا سکتا وہاں اس نے عورت کو بھیجا. جو کام خدا کہتا ہے میں عورت سے میں وہ کام کروا سکتا ہوں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورت جو ہے کہتے ہیں کہ وہ کمزور ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتی. میں کہتی ہوں کہ اگر ایک بچے کو وہ پیدا کر سکتی ہے تو اس کے بارے میں میڈیکل کے حساب سے کہتے ہیں کہ وہ اتنی تکلیف برداشت کرتی ہے کہ 22 ہڈیاں ٹوٹنے والی وہ درد ہے جو وہ برداشت کر سکتی ہے. تو اگر وہ برداشت کر سکتی وہ کیا کچھ نہیں کر سکتی. بالکل. اور میں سمجھتی ہوں کہ میں عورت کے بارے میں اکثر میں جب بھی پیغام سناتی ہوں بتاتی ہوں کہ عورت اپنے بچوں سے اس قدر پیار کرتی ہے تو کہ اس کا بیٹا کالے رنگ کا بھی ہوگا تو کہے گی میرے چاند جیسا بیٹا. وہ اپنے بچے کو چومے گی، اسے پیار کرے گی، اسے گلے لگائے گی. اور ایون کہ اگر مسٹیک بھی ہو جاتی ہے تو باپ غصے میں ہوتا ہے وہ سم ٹائم، مگر ماں باپ سے چھپ کر اسے کھانا دینے کے لیے چلے جاتی تاکہ میرا بیٹا بھوکا نہ سوئے. تو یہ ماں کی محبت جو ہے یہ بڑی بہت اعلیٰ ہے. اس کو ماں کی محبت کو جو ہے اب کیونکہ ہماری مدر اس زمین پر نہیں ہے، اس دنیا سے اب ہمارے خدا کے پاس ہیں اور وہ آرام میں ہے، پیس میں ہے. میں خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں، مگر وہ ہمیشہ میں ان کی ابھی بھی اس کو ان کے گلے لگانا، ان کو ہگ کرنا آج بھی میں محسوس کر سکتی ہوں اس چیز کو. اور جب ان کے آخری دن تھا، آخری وقت تھا تو ان کے پاس ہم تینوں بہنیں بیٹھی ہوئی تھیں اور ساتھ میں ہمارے ہسبینڈ بھی موجود تھے. تو انہوں نے جب ہمیں کہا، وہ الفاظ مجھے آج بھی یاد ہیں جب انہوں نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے بہت خوش ہوں، تینوں بہنوں سے، اپنے ان بیٹوں سے. تو وہ الفاظ میرے ذہن میں گونجتے رہتے ہیں، میرے دل میں رہتے ہیں. انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ میں بہت خوش ہوں، آپ نے میری بہت خدمت کی ہے، میرا خدا آپ کو آسمان اور زمین کی برکتیں دے. بالکل اور میرا خدا آپ کو باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی برکتیں دے اور آپ کو کسی چیز کی کمی نہ آئے. بالکل. تو یقیناً آج جتنی بھی بلیسنگز ہے، جتنی عزت ہے، جتنی پراسپیرٹی ہے، میں سمجھتی ہوں یہ ہمارے ماں باپ کی خدمت اور ان دعاؤں کا اثر ہے. بالکل. اور میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی، یہ ایک غیر انجیلی تھا، میں پڑھی تھی تو وہاں پہ لکھا ہے کہ ماں ایک گلو کی طرح ہے جو خاندان کو آپس میں جوڑے رکھتی ہے، ایک متحد رکھتی ہے، یونٹی میں رکھتی ہیں. تو میری ماما نے بھی جاتے ہوئے کہا تھا کہ آپ تینوں بہنوں نے اکٹھے رہنا ہے، ایک دوسرے کو چھوڑنا نہیں، ایک دوسرے کا ساتھ. تو ماں کا رول جو ہے وہ بہت اہم رول ہے ہماری زندگی میں، روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے بہت اہم ہے. تو کیونکہ اب پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، دل تو بہت چاہتا ہے کہ ہم بہت ساری باتیں ماؤں کے حوالے سے کریں، خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھیں، مگر ٹائم تھوڑا ہے اور آپ سب مارننگ سٹار پروگرام کو پسند کرتے ہیں. تو میں ایمان رکھتی ہوں کہ آپ نے آج کے اس پروگرام سے، اس کلام سے برکت پائی ہوگی اور آپ وہ مائیں جو لاپرواہ ہیں یا کسی طور پر بھی خدا سے دور ہیں وہ بھی خدا کے پاس آ جائیں گی. اور یقیناً جب آپ خدا کے سامنے جھکیں گے تو خداوند آپ کے بچوں کی زندگیوں میں بہت گہرا کام کرے گا. آمین. آپ تمام لونگ اینڈ کیئرنگ اینڈ پریشیس مدرس کو میری طرف سے ہیپی مدرس ڈے. اور میں سسٹر ایگنس سے بھی کہوں گی وہ آپ کو وش کریں. جو کچھ آپ بہنوں کو پیغام دینا چاہتی ہیں آپ ہماری بہنوں کو ضرور پیغام دیں. اس خاص موقع پر جب کہ پوری دنیا میں ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، میں پھر سے آپ سے درخواست کرتی ہوں جن کے بچے بے روی کا شکار ہیں، پستیوں اور بد اخلاقیوں کا شکار ہیں، وہ ٹریک سے اتر چکے ہیں، ضرور ہے آپ ہمت نہ ہاریں، گھٹنوں کے بل آنسوؤں کے ساتھ دعا کریں. اور میں تمام ماؤں کو درخواست کرتی ہوں رائز اپ، جاگو، بیدار ہو، اس سے پہلے کہ وقت ہاتھوں سے گزر جائے. آج آنسو بہا لیں، کل اور رونے سے ہم بچ سکتے ہیں. تو آج آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت ماؤں کا عالمی دن مبارک ہو. میری دعا ہے تمام ماؤں کو خدا زندگی، صحت، تندرستی دے اور بچوں کو فضل دے کہ وہ اپنی ماں کا بہت خیال رکھے، بہت پیار کریں، کیونکہ ہماری ماؤں نے جو قربانیاں، جو وقت ہمیں دیا ہے، ہم اس کے بدلے میں ہم ان کو کچھ بھی نہیں دے سکتے. گاڈ بلیس یو آل. سسٹر آپ کو بھی میری طرف سے ہیپی مدرس ڈے.
तो मैं चाहती हूँ आप हमारी माँओं के लिए दुआ करें ताकि तमाम माएँ बरकत पाएँ। आप सब माएँ जो हमें देख रही हैं और जो नहीं देख रही, जो बाद में भी देखेंगी, आप सबको आप हमारे साथ झुकें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। प्यारे आसमानी बाप, हम दुआ करते हैं तेरी पाक हज़ूरी में माओं के साल में दिन के मौका पर तमाम माओं के लिए तेरे हुज़ूर दरख्वास्त करते हैं जो लापरवाह हैं। खुदावंद उन्हें बेदार कर, रूहानी तौर पर उन्हें जगा ताकि अपने बच्चों के लिए वो तेरे हुज़ूर में आए खुदावंद घुटनों के बल होकर शफ़ायत कर सके। इससे पहले कि हमारे बच्चे ऐ खुदा मौत की वादियों में चले जाए, हम तेरे हुज़ूर मिन्नत करते हैं आज ऑगस्टीन की तरह बहुत सारी माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को जहन्नम में जाने से खुदा बचा लें। ऐ खुदावंद तो तमाम माओं को बरकत दे। मैं बच्चों के लिए भी दुआ करती हूँ, यीशु के नाम में बच्चे अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनको शाद रखें, खुश रखें, क्योंकि तेरा कलाम ये बयान करता है अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर, तेरी उम्र ज़मीन पर दराज होगी। खुदावंद इस भेद को तमाम बच्चों को समझने का फ़ज़ल दे। वो अपनी माँ को कभी हर्ट ना करें, कभी भी उनकी दिल आज़ारी ना करें, कभी भी खुदावंद उनको ऐ खुदा नीचा ना करें, बल्कि हमेशा अपने माँ बाप के लिए फ़ख्र, खुशी, शादमानी का बायस बने खुदावंद, दुख गम का बायस ना बने खुदावंद। तो तमाम बच्चों को बरकत दे और फजल बख्श दे खुदावंद। हमारे बच्चे खुदावंद यीशु नासरी हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सके और फिरदौस के वारिस हो सके। खुदावंद तमाम माओं को बरकत दे। आज के इस मॉर्निंग स्टार के प्रोग्राम के वसीला से बहुत सारी लापरवाह माएँ बेदार हों और ए खुदावंद तेरा नाम इनकी ज़िंदगियों में जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। आप सब मॉर्निंग स्टार प्रोग्राम को बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और आप हमें हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। आपके पैगामात, आपके मैसेजेस जब हमें मिलते हैं, जब आप मिलते हैं हमें, तो बहुत अच्छा लगता है। आप हमें अप्रिशिएट करते हैं। हमारी दुआएं हमेशा आप सबके साथ हैं। हम आपके लिए दुआ गो हैं। और मैं ये कहूँगी जाते जाते कि हर दिन माँ का दिन होता है, क्योंकि माँ घर का हार्ट होती हैं और हार्ट बंद हो जाए तो सब कुछ बंद हो जाता है। मगर मैं ये कहूँगी कि माँ माँ है। आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, क्योंकि माँ और बाप दोनों के बारे में ही बाइबल मुकद्दस कहती है कि तू अपने माँ और अपने बाप की इज़्ज़त कर तो ज़मीन पर तेरी उम्र दराज होगी। तो आप सब के लिए मेरा पैगाम है, बच्चों के लिए भी और माँओं के लिए भी। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। देखते रहें PMI।